جو मॉडल है ट्रीटमेंट का, जो विलिंग वेज का मॉडल है, इसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनकी ज़िंदगी रुकी नहीं होती, स्टक नहीं होती, चल रही होती है, घर वाले चला रहे होते हैं, उसका अच्छा गुजारा चल रहा होता है और बीच बीच में वो नशे का इस्तेमाल करके उससे कोई फ़ायदा हासिल करने की भी कोशिशें कर रहा होता है। इसलिए वो इलाज का इतना मुतक़िद नहीं नहीं होता या होता। ख़्वाहिशमंद नहीं जी। होता। जैसा कि आप जानते हैं कि अहले खाना ही उसको इलाज में डालने का मुहर्रक बनते हैं और 4-5 दफ़ा आते हैं, तो हमें बताते हैं कि क्या हालात हैं जिसमें कि उसका लाज़मी इलाज होना चाहिए। हम एक ही दफ़ा की मुलाकात के बाद रिकमेंड नहीं करते। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम, चलते हैं इस डायरेक्शन में। इसके मुकाबले में और भी बहुत से ट्रीटमेंट मॉडल होते हैं। जैसे कि एक ट्रीटमेंट मॉडल है जिसमें बंदा बहुत बर्बाद हो जाता है, सड़क पे आ जाता है और कोई छत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, और वो सड़क पे होता है। लाहौर में, कराची, इंडिया, बम्बे, यूके, अमेरिका, हर जगह स्ट्रीट एडिक्ट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और वो अल्लाह की पनाह मांग रहा होता है कि मुझे कोई ना कोई ज़िंदगी दोबारा मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। तो उसके लिए ट्रीटमेंट मॉडल है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का और नारकोटिक्स अनोनिमस का, जिसकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें मरीज़ खुद ही जाके बैठ जाते हैं और वहाँ बातें करते हैं, सुनते हैं, घर आते हैं, सोचते हैं, अपने आप को अच्छी ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, या फिर नहीं उनका दिल मानता तो फिर नशा करते रहते हैं। तो कुछ कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ ख़राब हो जाते हैं। एक और ट्रीटमेंट मॉडल है जो ऐसे लोगों के लिए होता है जो किसी न किसी तरह नशे की बीमारी में कोई जुर्म कर बैठते हैं और जेल चले जाते हैं, और जेल में उनको ऑफ़र की जाती है कि अगर आप अपना कंडक्ट अच्छा रखेंगे, अगर आप इलाज में शिरकत कर लें, तो 10 साल कैद की बजाय आप साल डेढ़ साल का इलाज करा लें, तो उसके बाद घर चले जाएँ, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो उसमें उनके ज़हन में होता है कि चलो इलाज ही करा लेते हैं, 10 साल की बजाय 1 साल काटना पड़ेगा रिहैब सेंटर में, जेल से तो अच्छे ही होंगे। तो एक वो भी मॉडल है जो भी पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि कोई बंदा जेल में हो और उसको ऐसी ऑफ़रें की जा रही हों। तो कनाडा, अमेरिका, यूके में वो जेल में जो लोग होते हैं उनको इशारा देते हैं, तो वो अपना नाम लिखवा देते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। उसमें शर्त ये होती है कि आपको एक ही दफ़ा जाने का मौका मिलेगा, आपकी बारी आएगी तो आप जाएंगे और वहाँ जाके जो रहना होगा वो आपने अपनी मर्ज़ी से ही रहना होगा। आपको सारे काम भी करने पड़ेंगे, फ़र्श भी साफ़ करने पड़ेंगे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, खाने भी खुद ही पकाने पड़ेंगे, कोई और काम भी करना पड़ेगा जो वहाँ होता है, जैसे कोई लॉन्ड्री का काम, मोटर मैकेनिक का काम, तो वहाँ इस तरह के छोटे-मोटे काम-काज कारोबार भी होते हैं। और जब उनकी बारी आती है तो 10 साल वाले, 12 साल, 14 साल सज़ा वाले वहाँ जाते हैं और जाते ही उनको कहते हैं चलो फ़र्श साफ़ करो। उसको कहते हैं मॉपिंग द फ्लोर, और वो फ़र्श भी साफ़ करते हैं। उसकी जो कोई दीवारें, कोई दरवाज़ा नहीं होता रिहैब का, उसमें बाहर से कोई अंदर आता नहीं है, अंदर से कोई बाहर जाता नहीं है, पर रोकता कोई किसी को नहीं है। उनको पता होता है कि महीना रहने के बाद, 2 महीने रहने के बाद अगर चले गए तो वापस वहीं जेल जाना पड़ेगा और जो टाइम यहाँ गुजारा है वो गिना भी नहीं जाएगा, सज़ा वहीं पूरी करनी पड़ेगी, दोबारा ये मौका भी नहीं मिलेगा। तो अब मुझे बताइए कि ऐसा बंदा जो जेल से उस रिहैब में आया और आके वहाँ रह रहा है, तो उसको कोई घर वाले मिलने आते,
نہیں کوئی گھر والے ملنے نہیں آ سکتے. وہ دن رات کام کرتا ہے, نئے آنے والے مریضوں کی خدمت کرتا ہے, فرش صاف کرتا ہے, واش روم صاف کرتا ہے, کچن میں کھانے پکاتا ہے, اور جاتا کہیں نہیں ہے, کوئی اس کو روکتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ ون ٹائم چانس ہے اونلی, اس کے بعد ریکارڈ آ جائے گا, کمپیوٹرز میں آ جائے گا کہ اس بندے کو دوبارہ ایسا چانس نہیں دینا. تو مجھے بتائیے کہ اگر اس کے گھر والے اس کو وہاں ملنے آئے تو کیا ملاقات ہوگی؟ اس کو جیل کے حکام ملنے آتے ہیں, جیل کے سوشل ورکر ملنے آتے ہیں. اگر اسے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کیسی تھی تو وہ یہ نہیں کہے گا بڑی شاندار تھی, جیل میں تھا. یہاں تو کسی سے بھی پوچھے تو کہتے میری زندگی تو فرسٹ کلاس, میری زندگی تو ٹھیک ہے, A1 ہے, میں تو سب کچھ ٹھیک نارمل زندگی گزار رہا تھا. تو وہ کہے گا کہ میری زندگی بہت خراب تھی, 14 سال قید لگ گئی تھی اور جیل کی زندگی تھی, تو میں یہاں آیا ہوں. تو پہلے تو میرا خیال تھا کہ 1.5 سال ٹائم پاس کر کے چلا جاؤں گا, لیکن یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا اثر ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں ٹریڈیشنلی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سچی ہوتی ہیں, دل میں کھبنے والی ہوتی ہیں, اور ان کا اثر ہوتا ہے. یہ جو ابھی یہاں کوئی پوچھ رہا تھا کہ کتنا وقت لگتا ہے, وقت کا کوئی مسئلہ نہیں. وقت کتنا لگتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بات دل میں بندہ اترنے دیتا ہے کہ نہیں, یا بات کوئی دل میں اتارتا ہے کہ نہیں. جب بات کی جاتی ہے تو وہ سنتا ہے کہ نہیں. اگر وہ 10 سال بھی نہیں سنتا تو اس پہ کوئی اثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمارے مریض ہم نے دیکھا کہ بات بہت سمجھتے ہیں, اور دوسرے چوتھے نہیں تو 10ویں دن نہیں تو 12ویں دن کوئی نہ کوئی مجھے شام کو جو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے باتیں سمجھ آنے لگی ہیں آپ کی. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے. سب کو نہیں, لیکن اکثریت کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. فیملیز کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے, پیشنٹ کو ذرا جلدی سمجھ آتی ہے. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جس تکلیف سے مریض گزر رہا ہوتا ہے فیملی اس تکلیف سے نہیں گزر رہی ہوتی. شاید آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے, آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ساڑھی تکلیف زیادہ ہے. آپ کی جو تکلیف ہے وہ اوور فلو ہے. جو تکلیف سے بھرا ہوا ہے برتن وہ مریض ہے. بس وہ بتاتا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہے. وہ بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ مجھے تکلیف ہے تو لوگ کیا کہیں گے, کہتے جاؤ پھر علاج کراؤ. چھوڑ دے. وہ چپ کا چپ کہتا ہے ٹھیک ہے گزارا مزارا چل رہا ہے, نشہ نشہ چل رہا ہے. تو وہ بتاتا نہیں ہے. تکلیف اس کو بہت ہوتی ہے, شیم اس کو بہت ہوتی ہے, اور ہر وقت وہ اپنے اندر ایک اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. سو وقت کی بات نہیں, یہ بات ہوتی ہے کہ صحیح بات کی گئی کہ نہیں, جو دل میں اترنے والی بات ہے کہ وہ کی گئی کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں یہ جو ریکوری موومنٹ ہے یہ کچھ 100 سال سے ہے, اور اس سے کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور صرف انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ جو نشے میں تھے اور بحال ہوئے یا ریکور ہوئے, انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا جن کی زندگی میں کوئی بے طاقتی تھی, بے اختیاری تھی, بے بسی تھی, اور زندگی ان کی جمود کا شکار تھی. انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا جب انہوں نے مان لیا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کسی فلاں چیز کے بارے میں بہت بے بسی کا شکار ہو گئی ہے, اور ہماری زندگی منظم نہیں ہے, چل نہیں رہی. اور ہر طرف ایسے لوگ ہم سب بکھرے پڑے ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہڈی گلے میں پھنسی ہوئی ہے, جو نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں, اور لائف چل نہیں رہی ہے. اور یہ تکلیف اندر جس کو بھی ہوتی ہے وہ دوسرے کی تکلیف کو بھی محسوس کر سکتا ہے. تو جو باتیں کی جاتی ہیں اگر ان میں دم ہوگا تو اثر ہوگا. ہاں کبھی کبھی بندہ کہتا ہے نہ سننی پڑے یہ بات, کبھی کبھی بندہ یہ کہتا ہے کہ سچ نہ سننا پڑے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں مل کے شفا دیتی ہیں, ایک سچ سننا اور دوسرا سچ بول دینا.
جب کوئی بندہ بول دیتا ہے نا کہ ہاں میری زندگی مشکل کا شکار ہے، میری زندگی سٹک ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ نشے کے مریضوں کی زندگی ہی مشکل کا شکار ہو یا سٹک ہو، ان کے ماں باپ کا، ان کی فیملیز کا بھی یہی حال ہوتا ہے، معاشرے میں دیگر لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، بس فرق ہوتا ہے کسی کی زندگی ایک وجہ سے سٹک ہوتی ہے تو کسی کی زندگی دوسری وجہ سے سٹک ہوتی ہے۔ ابھی مجھ سے مشورہ کر رہے تھے ایک دوست جو ہمارے ریکوری میں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اب بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اچھا، اب جس کا حال ٹھیک ہے اس کو مستقبل کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اب جسٹ امیجن کہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ایک بے یقینی کی کیفیت لگی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا، اور اس کا کنٹرول بھی نہیں ہے کئی چیزوں میں۔ جن لوگوں کو اس کی بات ماننی چاہیے وہ مان نہیں رہے، خاوند کو بیوی کی، ماں باپ کو اولاد کی، اولاد کو ماں باپ کی، بھائی کو بھائی کی، باس کو اپنے امپلائیز کی تمنا، اور امپلائیز کو باس کی تمنا ماننے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں مانتے۔ انسان جو ہے ان کے لیے آسان نہیں ہے اپنی ایگو کو چھوڑنا، تو تکلیف تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ اب دیکھیں ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، ہر دوسرے دن وہ حکم دیتا ہے بمباری کرو ڈونلڈ ٹرمپ، اور پھر کہتا ہے میرا خیال ہے بند کر دیو۔ آپ نے کبھی یہ اس بے بسی کو محسوس کیا ہے کہ جو امریکہ کے صدر کی بے بسی ہے کہ اسے سمجھ نہیں لگتی کہ بمباری شروع کرنی ہے کہ بمباری بند کرنی ہے؟ ایک ہڈی ہے جو اس کے گلے میں جا پھنسی ہے، جس کی ان کو ضرورت نہیں تھی کہ آ کے وہ ہڈی کو اپنے گلے میں پھنسائے، 12,000 کلومیٹر دور سے آئے اور ایک گلے میں ہڈی پھنسا لی، اور جس نے کہا تھا یہ ہڈی گلے میں پھنساؤ وہ آرام سے بیٹھا ہے، اسرائیل۔ اب آپ نے سنا کبھی اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ؟ وہ بیٹھے آرام سے۔ امریکہ جو ہے یہ کام کرنے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی بے بسی کی پوزیشن ہے کہ کم از کم 10 ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، پاکستان کے مقتدر لوگوں کو، شہباز شریف کو، دیگر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں کہ کچھ سمجھاؤ انہوں سمجھاؤ۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی ایک وزیر داخلہ آیا ہوا تھا ایران کا کہ مجھے سمجھاؤ، تو اس کو سمجھا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا انہوں کو بمباری تے بند کرو۔ یہ جو چیز ہوتی ہے ہر گھر میں بھی ایک چھوٹی سی جنگ چل رہی ہوتی ہے، مختلف لوگ جو رہتے ہیں تو وہ چھوٹی سی جنگ چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی مسئلے پہ، جس میں دونوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا موقف بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس کا زور چلتا ہے وہ کہتا ہے جی موقف نو چھڈو، جو کہ ہندہ کر لو، میں تے انجی ہاں۔ ماں باپ اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو، اچھی طرح پڑھو، تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں پڑھنا، بس ایسے ہی ہے، رات کو 2 بجے آنا ہے، اور اگر پڑھتے نہیں تو کوئی روزگار کی طرف چلو تو روزگار کی طرف نہیں چلتے۔ تو اولاد کو لگتا ہے کہ ہاں ماں باپ اس لیے تو رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلاتے رہیں، ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہیومن برین کتنا فلیکسیبل ہے؟ وہ 2+2 4 بھی سمجھ لیتا ہے وچ از اوکے، وہ 2+2 5 بھی سمجھ لیتا ہے، وہ 2+2 13 بھی سمجھ لیتا ہے، وہ 2+2 18 بھی سمجھ لیتا ہے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ اچھی بھلی بات کہہ رہے ہیں، آپ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو غلط ہے، اور وہ اگلا بندہ مانتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر میری مرضی، میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان بیٹا ہے، وہ رات کو 3 بجے گھر آتا ہے اور والد اس کا پریشان ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یار تم 3 بجے گھر آتے ہو تو میں پریشان ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ آپ کو سامنا ہوا ہے نا اس بات کا کہ انہوں نے کہا کیوں لیٹ آتے ہو؟ اچھا آپ مجھے بتائیں اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اگر کوئی بھی بندہ جو بالغ ہے اس سے یہ کہا جائے کہ یار یہ رات تم 3 بجے گھر آتے ہو، سوتے ہوئے کو جگاتے ہو، اور گھر میں کوئی شور مچا ہوتا ہے راتوں کو، تو یہ بات سمجھانا کوئی بہت راکٹ سائنس ہے، بہت مشکل ہے؟ نہیں ہے نا مشکل، یہ بات سمجھائی جانی چاہیے نا۔ لیکن سم ہاؤ انسانوں کے درمیان
سمجھنا اور سمجھانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ہم تو عام سے لوگ ہیں, عام سی زندگی گزارتے ہیں. یہ جو میں امریکہ اور ایران کی جنگ کی بات کر رہا تھا, تو اس کے جو اقتدار والے لوگ ہیں کوئی معمولی لوگ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی کتاب 1987 میں لکھی تھی, اور اس کتاب کا نام تھا آرٹ آف نیگوسیشن, کہ بات چیت کا آرٹ کیا ہے. دنیا کو سکھا رہا تھا 1987 میں. اخیر تو 2026 آ کے شہباز شریف کو لوگ سیکھ رہے ہیں. 1987 میں جو اس کی کتاب تھی, اس میں اس نے لکھا تھا کہ جب میں امریکہ کا صدر بنوں گا نا, تو میں دنیا میں امن قائم کروں گا. لو امن قائم ہو رہا ہے. ساڈا پٹرول ایویں مہنگا ہو رہا ہے. کمال ہے, لڈیاں کمال ہو گیا. ٹھیک, تو آپ ذرا سوچیں اتنے سیانے لوگوں سے کیا کیا ہو جاتا ہے. تو ایران والوں کو دیکھیں, وہ اپنا انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں, اور وہ ایک اتنا بڑا ملک ہے جس کی 7,000 سال کی ہسٹری ہے. یہ ایک تہذیب ہے جو پیور تہذیب ہے. ہماری تو برصغیر پاک و ہند کی پیور تہذیب نہیں ہے. ہمارے تو ڈی این اے میں ادھر سے آ ادھر سے آ, لیکن ان کی ایک پیور تہذیب ہے 7,000 سال پرانی. اور ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ مار کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگ بہت دنیا میں مار کھاتے رہنا, تباہ ہو جانا اور جان کھو دینا اچھا سمجھا جاتا ہے. تو سوچ ہے نا اپنی اپنی. ان کو پتہ ہے ان کے عوام مشکل میں ہیں, وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے, وہاں ان کی جو اپنی کرنسی ہے, جو اپنا ریال ہے, وہ ان کی جو اپنی کرنسی ہے, وہ $100 جب اپنی کرنسی اس کے برابر لیتے ہیں تو ایک سوٹ کیس بھر جاتا ہے. اور اس ملک میں بے پناہ تیل کی دولت ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں, لیکن ہم ان سے تیل نہیں لے سکتے. ہم وہ تیل لینے پہ مجبور ہیں جو آبنائے حرمت سے گزر کے آتا ہے, اور ایران اس کو گزرنے نہیں دیتا. تو آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک سارے پریشان ہیں, تو وہ پروٹیکشن کے لیے کس کی طرف آتے ہیں؟ پاکستان کی طرف. اور چائنا اور دیگر لوگ جو ہیں, یعنی رشیا, سب لوگ یورپ والے کس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون امن کرائے گا؟ دھن بھاگ ہمارے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ دھن بھاگ ہے نا ہمارے. تو پھر بھی ہم خوش نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ جو بات چیت کا آرٹ ہے, 1987 میں جس نے ایک بیسٹ سیلر کتاب لکھی, اس کے بعد 9 کتابیں لکھی. ٹرمپ نے 9 کتابیں لکھی. ٹرمپ کا والد بہت بڑا بزنس مین تھا, بلینئر تھا. ٹرمپ نے آ کے اس کو 4 چاند لگائے اپنی امپائر کو. اور ٹرمپ جو ہے, اس نے ایک کتاب لکھی 2009 میں, وائی یو ہیو ٹو بی رچ ان امریکہ, وچ از ایکولی ٹرو فار پاکستان, کہ وائی یو ہیو ٹو بی رچ ان پاکستان. آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ پاکستان میں رہنے کے لیے رچ ہونا بہت ضروری ہے؟ اس میں کوئی برائی ہے؟ اس سوچ میں کوئی برائی ہے؟ ناٹ ایٹ آل, کوئی برائی تو نہیں ہے. لیکن آپ ذرا کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ پاکستان میں رچ ہونا بہت ضروری ہے. اس نے امریکہ کا کہا, اصل میں تو ساری دنیا کے لیے ہے. لیکن یہاں کتنے لوگ ہیں جو رچ ہونا ضروری سمجھتے ہیں؟ ویری فیو. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ جاب کے لیے آتے ہیں, ایسے جابز کے لیے جو بہت ہی معمولی جاب ہوتے ہیں, تو ان کو پوچھتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ غریبوں کی مدد کرنا. ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اس کے کانسیپٹ صحیح ہے؟ ایک بندہ جو جاب لیس ہے اور ایک معمولی جاب کے لیے انٹرویو دے رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو انویریبلی وہ کہتا ہے غریبوں کی مدد کر. تو جب ماں باپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے سے آگے نکل جاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں تم ہم سے آگے نکل جاؤ. ہم کافی آگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت پیچھے. جی, ساڈے کولے تے نکلیا نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم سے بہت پیچھے ہو. کئی دفعہ والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری عمر میں تو ہم یہ کرتے تھے, تو تمہاری عمر میں تو ہم وہ کرتے تھے. تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یا تمہارے فلاں کزن کو دیکھو, اس نے کتنے زبردست کارنامے کیے ہیں, اور وہ تمہارا فلاں دوست, وہ فلاں محلے دار, یو آر ناٹ کیپیبل. اس کو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو. اور پھر کہنا کہ حالات ایسی جیونے ہیں نا
تے تو موج پیا کرنا ہے جدوں سی مر گئے تو رو لیں گا. بہت اچھی پیشین گوئی ہے نا کسی کے مستقبل کے بارے میں جسے آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں. اچھا تو پھر جب بچہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے گڈ فیلنگ نہیں دی کبھی. جب سے ہوش سنبھالی ہے گڈ فیلنگ نہیں دی. اور جب بچے کو ہوش نہیں نہ ہوتی تو اس کی ایسی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دادی کو بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی نانی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج اس نے یہ کارنامہ کیا ہے. تو جو ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف, تو تم فلاں جیسے تو ہو ہی نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے یہ بہت مشکل ماڈل ہے کہ ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں کہ جن کو انیبلنگ کا سامنا رہا ہوتا ہے. وہ سیکھ نہیں پاتے کہ زندگی میں آزمائشوں سے کیسے گزرتے ہیں, چیلنجوں سے کیسے گزرتے ہیں. ہمارا ایک ایوریج باپ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو کبھی کوئی زندگی میں مشکل پیش نہ آئے, کوئی مالی مشکل پیش نہ آئے, اس کا گھر ہم پہلے سے بنا کے دیں, اس کو ہر طرح سے محفوظ کر دیں, اور پھر اس کے بچوں کو بھی کر دیں, اور پھر اس کے بچوں کو بھی کر دیں, اور جہاں تک حد نگاہ ہے وہاں تک ہم محفوظ کر دیں. تو جس کو ہم اس طرح کا تحفظ دے رہے ہوتے ہیں, آن ایوریج پاکستان میں ہر باپ یہی چاہتا ہے, تو پھر اس کو ہم سکلز نہیں سکھا رہے ہوتے, اس کو ہم ہر چیز ریڈی میڈ دینا چاہتے ہیں. بعض اوقات دے پاتے ہیں, بعض اوقات نہیں دے پاتے. کوئی کمی رہ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں, اس کو بڑی مشکل سے ہم نے آگاہی دی ہے کہ یہ بیماری ہے. 50 سال ہمیں صرف اس بات پہ لگ گئے کہ یہ بیماری ہے, یہ دماغ کی بیماری ہے, یہ برین ڈس آرڈر ہے. اور پھر ہم یہاں بات کرتے ہیں اور یہ تصویر دکھاتے رہتے ہیں آپ کو. تو ہمارا مقصد ہے چلو اتنا کہ تو سمجھ لو کہ یہ برین کے کچھ حصے ہیں جن کے نام سمجھ لو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لال چھوٹا سا حصہ ہے گرم انگارہ, یہ مرکز فسادات ہے, امیگڈلا. ٹھیک, یہ مرکز تجلیات ہے, یہاں سوچیں آتی ہیں, یہاں ڈیوائن کنیکشن ہوتا ہے. یہاں ہپو کیمپس ہے جسے ہم حافظ جی کہتے ہیں, ہر قسم کی یادداشت یہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی آپ کو سادہ سادہ ناموں سے بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. یہ جو حصہ ہے, یہ جو سی کی شکل ہے, کسی نہ کسی طرح یہ, اس کو کارپس کیلوزم کہتے ہیں. یہ دائیں برین اور بائیں برین کے درمیان رابطہ ہے. یہاں 2 کروڑ کنیکشن ہے. اور دایاں برین بائیں برین سے باتیں کرتا ہے, بائیں برین دائیں برین سے باتیں کرتا ہے. سنرجی ہے. اور برین کے کروڑوں جو خلیے ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, پیغام دیتے رہتے ہیں, پیغام لیتے رہتے ہیں, اور ہمیں ایک انسان کے طور پر زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن پھر جب ہم نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی یہاں رکاوٹ, کبھی وہاں رکاوٹ. یہ بے چینی پیدا کرنے والا سسٹم ہے. تو نشے اس کو کہتے ہیں کہ خبردار جو تم نے بے چینی پیدا کی. جب بندہ شراب پیتا ہے تو یہ حصہ جو ہے اس کو بالکل اس کی گردن دبا دی جاتی ہے. تو جو بے چینی ہے, چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے, اس کو ہم نے کرش کر دینا. اسی طرح جب بندہ شراب پیتا ہے تو رائٹ برین اور لیفٹ برین کے درمیان یہ جو کارپس کیلوزم ہے, یہ والا سی والا حصہ, برج, اس کو ہم کہتے ہیں نیٹی جیٹی کا پل. نیٹی جیٹی کا پل پتہ ہے آپ کو؟ کراچی والوں کو پتہ ہے. کراچی ایک پل ہے جس کو نام ہے نیٹی جیٹی کا پل. تو اکثر لوگ وہاں سے چھلانگ مار کے خودکشی کرتے ہیں. کراچی میں وہ مشہور جگہ اس مقصد کے لیے. تو یہ برج ہے بٹوین دی 2 برینز. اور جب لیفٹ برین کو کوئی معلومات ملتی ہیں تو وہ رائٹ برین, یہ دونوں پارٹنرز ہیں ہماری لائف چلانے میں. تو ایک برین دوسرے کو کہتا ہے میں نے یہ دیکھا, کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے, تو دوسرا کہتا ہے اچھا میں یوں کرتا ہوں. تو رابطے ڈرگ سے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں.
ہمیں لگتا ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے. اگر ہم اپنا ٹی وی بند کر دیں تو کیا محسوس ہوگا؟ اگر ہم گھر کا ٹی وی نہ لگائیں تو ہمیں لگے گا ایران عراق جنگ، ایران امریکہ جنگ بند ہو گئی ہے، پورا سکون ہو جائے گا نا. اگر سوشل میڈیا بھی نہیں جائیں گے تو لگے گا کہ بہت امن ہو گیا. تو نشے سے یہ سب جو دماغ کے حصے ہیں، یہ جو مرکز تجلیات ہے، یہ مرکز فسادات ہے، ان کے آپس میں رابطے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرکز تجلیات جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے، بالکل انیستھیٹائز ہو جاتا ہے. اور جب یہ اینیمل برین ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہیومن برین ایکٹیو نہیں رہتا تو آپ کو پتہ ہے پھر جانوروں والی حرکتیں تو ہوں گی. تو تھوڑا سا آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ برین کو سمجھ لیں. آپ کہیں گے ڈاکٹراں دے کام نے ڈاکٹر پہ سمجھن، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز جو سمجھتے ہیں وہ تو بڑی ڈیٹیلز میں سمجھتے ہیں. ہمارا ایک وائس گروپ ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی اسے جوائن کرنا چاہے تو بتا سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں ڈاکٹرز کتنی گہرائی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تمام پروفیشنلز کو کم از کم 200-300 صفحے کا مواد روزانہ اس میں سے پڑھنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ میں نہیں بتا سکتا. یہ ٹیگمنٹل ایریا ہے، یہ ٹیگمنٹل ایریا ہے جس میں یہ جو ڈوپامین کے ٹریولنگ پاتھ ویز ہوتے ہیں. تو یہ ہم کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں جس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو یاد بھی ضرور رہ جاتا ہے. یہ بالکل اس طرح کی کیفیت ہے. دماغ ایک بڑا ہی مزیدار، بڑا ہی خوبصورت. جب ہم میڈیکل کالج میں گئے تو جو برین انیٹمی ہے وہ ہمیں سب سے مشکل لگتی تھی، ہم کہتے ہیں یہ نہ پڑھ نہیں پائے. لیکن آج 55 سال کے بعد یہ سب سے فیسینیٹنگ سبجیکٹ ہے کہ ہم میں سے کوئی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نقطہ اٹھاتا ہے جو وائز گروپ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی اسے آبزرور کے طور پر جوائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی رازداری کی بات نہیں ہوتی ضرور. اس کے علاوہ ہمارا ایک willingways.net ہے، یہ ایک فیس بک کی طرح کا نیٹ ورک ہے جو ابھی ابھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جس میں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ولنگ ویز کا حصہ ہیں وہ اس کے اندر ایسی ہی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جیسی فیس بک پہ ہوتی ہے. آپ اس میں اپنی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں، اپنے کومنٹس دے سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی معلومات دے سکتے ہیں، آپ اپنے کوئی خیالات لکھ سکتے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، کوئی لکھے ہوئے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں. اس کے تحت ایک دوسرے کو فون بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ واٹس ایپ پہ آپ فون کرتے ہیں. اس پہ آپ پرائیویٹ میسج بھی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، پبلک میسج بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں لوگوں کو فرینڈ کے طور پر ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے تو انفرینڈ کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ 5000 تک اس میں فرینڈ رکھیں، چاہے تو آپ تھوڑے فرینڈ رکھیں، چاہے تو اپنی پرائیویسی کو آپ ایسے رکھ لیں کہ اونلی می، آپ پہ ہی میں آپ کروں گا، آپ پہ ہی دیکھوں گا. تو آپ میں سے فیس بک پہ جو لوگ ہیں تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ویسا ہی ہے. اس میں ایک شرط ہے کہ ولنگ ویز سے کوئی نہ کوئی محبت کا ناتا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے، یا چاہے کوئی یہاں آتا جاتا ہو، چاہے یہاں پہ کوئی ریکوری میں ہو. تو سب اس میں اپنی حد تک اپنی پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہوئے پارٹیسپینٹ کے طور پر یا آبزرور کے طور پر اس میں بھی جا سکتے ہیں. تو جو پروفیشنلز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اپلیکیشن ہے، اسی طریقے سے آپ اس اپلیکیشن سے اس کو جوائن کرتے ہیں. چاہے تو آپ اپنی تصویریں اپلوڈ کریں، چاہے تو نہ کریں. جیسے فیس بک پہ جاتے ہیں اسی پہ جاتے ہیں. پھر جیسے آپ کو چونکہ شوق ہوتا ہے نا، فیس بک پہ لوگ جاتے ہیں، ٹویٹر پہ جاتے ہیں، تو یہ وہ فیس بک بھی ہے جس پہ آرٹیکلز بھی ہوں گے، جس میں ایک بندہ کوئی چھوٹا سا پیراگراف لکھے گا، دوسرا کوئی بندہ اپنی رائے دے دے گا. اور بس اس میں گالیاں وغیرہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی جیسے فیس بک پہ ہوتی ہے. وہ اس کو تھوڑا سا ہم شائستہ رکھنا چاہیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو برین ہے، برین سٹڈیز، وہ آپ کو نہیں چاہیے.
لیکن برین میں کیا ہے موٹا موٹا وہ آپ کو چاہیے. اچھا جیسے آپ کو پتہ ہے 6 پیکس آپ بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں؟ 6 پیک کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ مسل کدھر سے شروع ہوتے ہیں کدھر جاتے ہیں, یہ بائیسیپس کدھر ہوتے ہیں, ٹرائیسیپ کدھر ہوتے ہیں. تو اگر ڈیولپ کرنا ہو مسلس کو, آپ کو پتہ ہے کیسے 6 پیکس بناتے ہیں یا ڈولے شولے کیسے بناتے ہیں, سب کو پتہ ہوگا. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اپنے دماغ کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں, اپنی میموری کو کیسے اچھا کرتے ہیں. آپ کو یہ سیکھنے کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ خوش کیسے ہوتے ہیں. یہ خوش ہونا آپ کے برین کا ایک فنکشن ہے جس کے لیے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ خوش رہا کرو. یعنی آپ کے اختیار میں ہے اپنی سوچوں کو ترتیب دینا, کیونکہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ جو میرے دوست آج کہہ رہے تھے کہ میں مستقبل کا سوچتا رہتا ہوں, تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مستقبل کا سوچتا رہے کہ میرا کی بنے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ انگزائٹی. تو جب آپ بے یقینی کے ساتھ اپنے مستقبل کے اندر گم رہے کہ 5 سال بعد کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا, تو انگزائٹی ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے. آپ نے کبھی وہ کپل شرما شو دیکھا ہے جس میں وہ ایک گلشن گروور ایک لڑکی بنتا ہے اور وہ آ کے ہمیشہ کہتے ہیں میری زندگی برباد ہو گئی ہے. تو جب یہ فکرہ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے جذبات کون سے ہیں؟ تو جس طرح کا آپ سوچیں گے اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے جذبات بن جائیں گے. اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں. اگر آپ جو سوچیں گے اس کے مطابق جذبات آپ کے پیدا ہو جائیں گے. لیکن آپ کیا سوچیں گے اس پہ آپ کا پورا اختیار ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے. یہ پوری آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر برین کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو پھر برین کو آپ نے سمجھنا بھی ہے کہ برین کیسے کام کرتا ہے. ڈاکٹروں کی طرح نہیں سمجھنا. آپ یوں سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر جب برین کو سمجھنا چاہتا ہے یا نیورولوجسٹ اگر برین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو کم از کم 50 لاکھ صفحات پڑھنے پڑیں گے زندگی میں. لیکن اگر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر برین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی لاکھ صفحات پڑھنے پڑیں گے. لیکن اگر عام آدمی برین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو 10 15 20 صفحات پڑھنے پڑیں گے. 10 15 20 صفحے بھی نہیں, تصویریں جن کے اوپر لکھا ہو کہ یہ فلاں حصہ ہے یہ فلاں حصہ ہے. یعنی برین کے بنیادی حصے کہ دایاں دماغ اور بایاں دماغ, اور یہ جی کارپس کیلوزم ہے, یہ گرے میٹر ہے, یہ وائٹ میٹر ہے. پیغامات اس طرف جاتے ہیں, اس طرح سے آتے ہیں. بیلنس جو ہے وہ اس ایریے سے قائم ہوتا ہے. جو ہم چلتے پھرتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر چلتے پھرتے گرنے لگیں تو پھر یہاں پرابلم ہے. سیریبیلم, جی سیریبیلم جو ہے جب بندہ, وہ کیا چیز آپ نے کہا, میں نے کبھی سنا نہیں. ہاں, جب وسکی اثر کرتی ہے تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس وقت وقتی طور پر, بعد میں پکا, اور بندہ چل پھر نہیں سکتا, گرنے لگتا ہے. لیکن جب یہاں پہ وسکی چڑھ جائے تو پھر انسانوں والی بات نہیں نکلتی منہ سے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ انیستھیٹائز حصہ ہو جاتا ہے, اور یہاں ایک اینیمل برین ہے جو کہتا ہے کہ اب میرا ہی راج ہے. سادہ سی باتیں ہیں لیونگ سٹائل میں کہ اپنی زندگی کو کمپلیکیٹ نہ کریں. جتنا سمپلیفائی کر سکیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ, جتنا سمپلیفائی کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے. اپنی عمر کو سمجھیں, اپنی انرجی کو سمجھیں, اور اپنی لائف کو سمپلیفائی کریں, کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں. جو خالی ہاتھ ہوتا ہے نا بس وہ کر لیں. یہ جو ڈمبل ہوتے ہیں, یہ جو ویٹ لفٹنگ ہوتی ہے, یہ ہیلدی نہیں ہوتی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لائف کو سمپلیفائی کریں. 25 سال کی عمر میں آپ کا کوئی اور آبجیکٹیو ہوتا ہے, 50 سال کی عمر میں کچھ اور, 75 سال کی عمر میں کچھ اور. اگر آپ اپنی زندگی کو سمپلیفائی کرنا شروع کریں تو 50 سال کی عمر اس کے لیے بہترین ہے کہ جنہ کھپ شپ رولا پانا ہے 50 سال دی عمر تک کر کے پھر سمپلیفائی کرنا شروع کر دیں. جھگڑوں سے دور رہیں, فساد سے دور رہیں, پیچیدگیوں سے دور رہیں.
آنے والی نسلوں کے بارے میں پریشان نہ ہو, وہ اپنا خیال خود کر لیں گی. اگر آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرے بچوں کے بچوں کا کیا بنے گا, تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ اپنا آخری عمر کا حصہ جو ہے وہ پیچیدگیوں کے سپرد کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے بچوں کا کیا بنے گا, ہمارے بعد کیا بنے گا؟ ہوتی. یہ فیتھ ہونا چاہیے کہ جو اگلا ایڈیشن ہے, آپ کو مجھے بتائیے کہ جو آئی فون 18 ہوگا وہ اچھا ہوگا یا یہ اچھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے ایڈیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوں گے. یہ خام خواہ کا جو ایک فکر ہے ہم پال لیتے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا. تربیت کر دیں, پھر جو بننا ہوئے گا بن جائے گا. ان کو فکر کرنے, کیونکہ اگر آپ نے بچوں کا فکر کرنا شروع کیا تو پہلے آپ کے 4-5 بچے ہوں گے, پھر ان کے 15 بچے ہوں گے, پھر 15 بچوں کے 75 بچے ہوں گے. کدھر فکر کرو گے؟ دیکھیں, جب آپ انسپائر کرتے ہیں اپنی اولاد کو, بھائی اتنا کافی ہے, لیکن آپ کھینچ تان کے ان کو اپنی زندگی کے مطابق سانچوں میں نہیں ڈال سکتے. لیکن جب آپ انسپائر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے خود بخود اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے میں چاہتا ہوں, آپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ آٹومیٹیکلی وہ دیکھیں آپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں, آپ نے کبھی فلمی اداکاروں کو دیکھا شاہ رخ کیسے کرتا ہے, تو اس نے کبھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب ایسے کریں؟ کبھی کہا؟ لیکن لوگ کرتے ہیں نا ایسے, نوجوان ہوتے ایسے. اس کو کہتے ہیں انسپائر کرنا. شاہ رخ نے کبھی نہیں کہا کہ یار میری نقل کرو. تو والد کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری نقل کرو بھائی. تو وہ کر کے دکھائے جو کچھ, اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو وہ کر کے دکھائے. تو بچوں کو کبھی نہ کہو کہ مجھے تمہاری فکر ہے, میرے بعد تمہارا کیا ہوگا, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا تو وہ اپنی فکر کرنا چھوڑ دیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا, میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں, ہونتے میں جیونا وہاں پھر کی ہوئے گا, تو بچے سمجھتے ہیں کہ یو آر رسپانسبل فار دیم. یو آر ناٹ. یہ کیڑا ویسے ہر وقت کسی نہ کسی بندے کو کسی نہ کسی چیز کا رہتا ہے. مجھے 5 سال یہ کیڑا رہا کہ ولنگ ویزدہ کی بنے گا. یہ 5 سال. پھر میں نے کہا یار تم کون ہو, تم کون ہو, جو بننا ہوگا بن جائے گا, تم اپنا ذمہ پورا کرو بس, باقی جو ہونا ہوگا تو ہو. جو ہی میں نے اپنی سوچ کو بدلا, رستے کھل کے سامنے آنے شروع ہوئے. ایسے ایسے لاجواب لوگ ولنگ ویز کے ساتھ جڑ رہے ہیں کہ اب مجھے شائبہ تک نہیں ہے کہ ولنگ ویز کا کیا ہوگا. تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح والدین باتیں سمجھ رہے ہیں, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی دور سے آتے ہیں. میں کون ہوں, تو اتنی دور سے آتے ہیں. تو مجھے رات خوشی سے اس وجہ سے نیند نہیں آتی کہ اچھا وہ اتنی دور سے آتے ہیں, اچھا میں کیا ایسی بات کروں کہ ان کا آنا جانا ضائع نہ جائے. تو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ اچھا وہ جو اتنی دور سے آتے ہیں وہ بلا وجہ ان کو لگے نا کہ پھیرا ہی پڑا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سوچنے کی ہوتی ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ یہ کام ہے مشکل, کیونکہ اگر 50 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے اور ابھی بھی مجھے مشکل لگتا ہے تو پھر مشکل ہے, ورنہ تو مشکل نہ لگتا. کیونکہ یہ وہ سیم چیز نہیں ہے جو 50 سال پہلے دنیا میں ہو رہی تھی علاج کے نام پر, نہ 25 سال پہلے جو چیز ہو رہی تھی یہ وہ سیم چیز ہے, نہ 5 سال پہلے. خوبصورت زمانہ آ گیا ہے نشے سے بحال ہونے والوں کے لیے, نشے سے نکل کے خوبصورت زندگی گزارنے والوں کے لیے بہت اچھا زمانہ آ گیا. ایسی طرف سے مدد آ رہی ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ کو ایک دنیا آباد نظر آئے گی کہ آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کریٹیو تھنکنگ جو ہے وہ دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ جو پہلے صرف آدھی رات کو کروٹیں بدلتے رہتے تھے, اب میں سب کو کہتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آئے تو موبائل پہ آپ اسمارٹ فون پہ چیٹ GPT سے باتیں کرنا شروع کر دو. آپ کو
یقیناً تھوڑی دیر کے بعد امپاورمنٹ فیل ہوگی، آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ موبائل جو ہے ہماری زندگی کا بڑا انٹیگرل حصہ ہے، اور ہم نے 15 سال پہلے یہ پابندیاں لگائی تھی کہ جو پیشنٹ بحال ہو کے گھر جاتا ہے تو اس کو موبائل نہ دے۔ 15 سال پہلے گوگل ابھی نیا نیا آیا تھا، یوٹیوب بھی نئی آئی تھی، زوم ابھی آیا نہیں تھا، واٹس ایپ ابھی آیا نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں جو انٹرنیٹ پہ اب ہوتی ہیں وہ پہلے ہوتی نہیں تھیں۔ تو ہم اس چیز کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا یہ رسک لیں کہ جب ہمارا پیشنٹ گھر جائے تو جیسے پہلے موبائل یوز کرتا تھا ویسے ہی کرے، لیکن ہم اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں کہ وہ اپنے پرانے کانٹیکٹس کو موبائل کے ذریعے نہ کرے۔ آج مجھے یہ حمزہ آئے ہوئے تھے، میرے ساتھ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں سب دوست چھوڑ دیے، تو میرا دل خوش ہو گیا کہ انہوں نے اپنی جو زندگی ہے اس کو عزیز جان لیا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو پہچان لیا ہے نئے سرے سے۔ مجھے بتائیے کہ جس کے ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، اور وہ ایسے ہی ادھر ادھر کے کانٹیکٹس کے پیچھے بھاگتا پھرے تو کس کی ضرورت ہے؟ تو ہم اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہاں سے 100 دن کے بعد مریض جائے اور اس کو کہیں موبائل نہیں دینا اور نئی لڑائی ڈال دے، ہم کیوں نہ 100 دن میں اس کو بتائیں کہ موبائل یوز کیسے کرتے ہیں، یعنی مس یوز نہ کریں، یوز کریں، ابیوز نہ کریں، یوز کریں۔ تو جیسے ابھی بتایا کہ وہ جو ایک ہمارا فیس بک ہے .net جو جیسے بتا رہے ہیں کہ فیس بک ہے جس کو ہم کہتے ہیں willingways.net، تو اس کا حصہ بنیں گے تو آپ کو وہی مزہ وہاں بھی آئے گا، لیکن وہ فضول باتیں یا غلط باتیں وہاں نہیں آئیں گی۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے قصے آپ شاید نہ دیکھ سکیں اس پہ، لیکن بہت اچھی کام کی باتیں آپ اس میں دیکھ سکیں گے، اور وہ بوریت والی باتیں نہیں ہوں گی، ہنسنے ہنسانے والی باتیں بھی ہوں گی، شائستہ چیزیں ہوں گی۔ اور پھر ہم نے کہا کہ یہ جو اگر بہت زیادہ کوئی سنجیدہ ہو گیا ہے زندگی کے بارے میں، ریکوری کے بارے میں، تو جو ہمارا وائز کا گروپ ہے، یہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے، چونکہ ہم لوگ کوئی چیز بھی سیکرٹ یا پرائیویٹ یا کانفیڈینشیل رکھنا پسند ہی نہیں کرتے، تو ساری باتیں اوپنلی ہو رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے عادی ہو رہے ہیں، آپ سب بھی عادی ہو رہے ہیں۔ آپ جہاں سے گزر جاتے ہیں کیمروں کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ اوور سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تصویر کھینچ کے تو 10,000 روپے کا جرمانہ بھیج دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مس جہاں اوور سپیڈنگ کر رہی تھیں تو انہوں نے تصویر کھینچی اور نذرانہ بھیج دیا 10,000 روپے کا، اور بڑی کلیئر پکچر۔ ہاں بڑی کلیئر پکچر تھی۔ کر کیا رہی تھی آپ؟ وہ موبائل پہ وائس نوٹ سن رہی تھی موبائل۔ جی، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پرائیویسی اب کوئی دنیا میں چیز رہی نہیں۔ کانفیڈینشیلٹی، سیکریسی، یہ ان لوگوں کا سہارا ہے جنہوں نے کوئی غلط کام کرنے ہوتے ہیں اور تکلیف اٹھانی ہوتی ہے۔ اینی ویز بندہ وہ آسانی سے زندگی گزارتا ہے کہ جو پرائیویسی، سیکریسی، کانفیڈینشیلٹی سے دور ایک کھلی کتاب کی طرح رہتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو کہتا ہے بس جی ہو گئی، انسان جو ہے تو آئندہ تہیا کرتا ہے کہ وہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے ساری زندگی چلتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔